अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स। मैं यूट्यूब चैनल आमसा नावल में तेरे संग 11 मुकम्मल उर्दू नावल एज डिफरेंस के साथ रोमांटिक कज़न मैरिज बेस रूड हीरो लव स्टोरी वनी बेस्ड नावल है, हवेली बेस्ड नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इज़हार ज़रूर कीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लिसनर्स कुछ पर्सनल वजूहात की बिना पर काफ़ी दिनों के बाद आज आपकी खिदमत में हाज़िरी पेश हूँ। जी तो बढ़ते हैं आज के नावल की जानिब। मेरा ने नज़र उठाकर अरमान की आंखों में देखा। मेरी जान, अरमान ने उसकी कमर में एक हाथ डालकर मोहब्बत से कहा तो वो नम आंखों से मुस्कुरा उठी। उसकी जानिब बढ़ते हुए अरमान उसे अपने करीब तर कर गया था। अब मेरा मतलब है उससे दूर। उसने प्यार से दोनों हाथ अरमान की गर्दन में लपेट कर कहा तो उसने आहिस्ता से नफ़ी में सर को जुम्बिश दी। वो कहती हुई उठी तो अरमान ने इस दफ़ा खामोशी से उसे जाने दिया था। आवेश ने रात को बहुत मुश्किल से रोहान को संभाला था, लेकिन अब वो सुबह उठते साथ ही मरोश को ढूंढने में लगा था। जब उसे सारी हवेली रिंग रिंग कर छान मारी तो उसे मरोश नहीं मिली तो अवेज के कमरे में आ गया था। अवेज अभी वॉशरूम से शावर लेकर बाहर आया और उसका इरादा पहले ऑफिस जाने का था और फिर मरोश को वापसी पर पिक कर लेता। अवेज बाहर आया तो सामने ही रोहान मेज़ पर लगा हुआ था। क्या हुआ रोहान, वाई आर यू क्राइंग? उसे उठाकर वो बेताबी से मम रोहान ने उसे अपनी तलब से आगाह किया तो अवेज ने परेशानी से उसे देखा था। अब वो उसे छोटे से बच्चे को क्या समझाता कि मम कहाँ है। अवेज ने जब उसे चुप करवाने की कोशिश की मगर जब वो खामोश नहीं हुआ तो अवेज भी फिक्रमंद हुआ। उसने एक बाजू से रोहान की कमर को थामे और दूसरे हाथ से टेबल से अपना सेल उठाया। वो मरोश को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था क्योंकि वो पहली बार हवेली गई थी, मगर अब मजबूरी के बायस उसे ये करना पड़ रहा था। मरोश ने उसने कॉल की। मेरी पहली बार पर उसने कॉल उठा ली। अवेज ने सवाल किया, मैं ठीक हूँ, आप कैसे? हैरियत सुबह सुबह कॉल की। उसके सवाल पर अवेज ने एक नज़र रोहान को देखा था जब उसके कंधे पर सर रखे फ़ोन मरोश की आवाज़ सुनते खामोश हो चुका था। मैं ठीक हूँ लेकिन रोहान तंग कर रहा है, सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा है, जब तुम नहीं मिली तो अब बहुत रो रहा है। अवेज ने उसे असल वजह बता दी। वो फिक्रमंदी से बोली तो अवेज ने होंठों का कोना दांतों में लेकर दबाया। नहीं, तुम अभी उधर ही रुको, मैं रोहान को वहीं ड्रॉप कर देता हूँ, ऑफिस से वापसी पर तुम दोनों को पिक कर लूँगा। अवेज ने संजीदगी से कहा तो मरोश भी खुश होगी। उसने खुदा हाफिज बोल कर मोबाइल साइड पर रखा, रोहान को बेड पर बिठा दिया। अब वो रो नहीं रहा था, जैसे उसे पता चल चुका हो कि मरोश के पास जा रहा। वो बुरे बुरे मुँह बनाता अवेज को बहुत क्यूट लग रहा था। अवेज ने जल्दी से तैयारी की और फिर मुलाजमत से रोहान का बैग पैक करवा कर गाड़ी में रखवाया और सबको बताकर रोहान को लिए हवेली चला गया। बहराम ने जिस नर्स को हायर किया था अभी तक नहीं आई थी, उसने शाम को आना था। सब है अरमान का है बेहद ख्याल रख रहे थे। हवेली में इयादत के लिए आने वालों लोगों की भगदड़ सी मची हुई थी। सब लड़कियां और औरतें कभी कहीं कुछ करती तो कभी कुछ, सब भी मसरूफियत की वजह से पागल होने को थी। बहराम और खानज़ादा बहुत उनका दिल ख़राब हो रहा था। मरोश को देखकर सब औरतें हैरान हुई थी, वो यहाँ कैसे? मेरा तो ज़्यादा वक्त अरमान को ही देना चाहती थी, मगर काम बढ़ने की वजह से अब वो किचन में मशगूल हो गई थी। सीरत और परवश भी उनका हाथ बटा रही थी। मरोश भी सुबह से काम करना चाह रही थी, लेकिन उसे कोई भी किसी काम को हाथ नहीं लगाने दे रहा था। एक तो उसकी हालत की वजह से और दूसरा वो बहुत दिनों बाद हवेली आई थी। अब वो किचन में कुर्सी पर बैठे इन तीनों को घूर रही थी जो मुलाजमा के साथ काम में लगी हुई थी। मैं कोई मेहमान भी हूँ जो अच्छा है मेरा? मरोश नाराज़गी से बोली तो सीरत मुस्कुरा कर उसे देखकर, जी नहीं, तुम मेहमान ही हो, ये घर अब सिर्फ मिरहा का है और पलवशे का, अब कुछ ही दिनों की मेहमान हो। हा हा हा, सीरत ने हंसते हुए कहा तो उन दोनों ने मुंह बनाए। मरोश मानी है इस बोली तो सीरत घिसियानी सी हंसी और फिर पास खड़ी मुलाजमा ने भी मरोश की बात पर कहकर लगाया तो सीरत ने घूर कर उसको बेचारी को देखा। वो जल्दी से मुंह बंद करती ट्रे मिरहा से लेती बाहर की जाने भागी थी। सभी कह लगाए। मैं सोच रही थी कि आज कितने दिनों के बाद हम चारों यूँ मिली हैं। मरोश, तुम आज भी यहीं रुक जाना, रात को बैठकर बातें करेंगे ना, कल तो टाइम नहीं मिला। मिरहा ने उसके पास बैठते हुए बोली, नहीं यार, रोहान मेरे बगैर नहीं रह सकता, अब भी उसे यहीं बुलवाया है। सुबह से उसने इधर पूरी हवेली सर पर उठा रखी है, खैर कभी फिर भी रुक जाऊंगी। मरोश ने मोहब्बत से रोहान की याद करते कहा था तो सीरत ने शेल्फ से टिक लगाकर उसकी जानिब देखा। सीरत की बात पर मरोश ने सुर्ख सी पड़ गई। जी नहीं, रोहान की तो बात कर रही थी। उसे घूरती हुई बोली तो सीरत ने शरारत से समझने के अंदाज से सर हिलाया। ड्राइवर के साथ आ रहा है। सीरत ने दोबारा सवाल किया तो मरोश
جھنجھلا سکی۔ تمہیں کیا؟ جس کے ساتھ بھی آئے وہ اکتا کر بولی تو سیرت نے اسے دیکھ کر مسکرا کر دیکھا۔ وہ مجھ سے چہرے کی اداسی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ تمہارا چہرہ ہی بتا رہا ہے کہ کسی کو بڑا مس کیا جا رہا ہے۔ جی بہرام۔ ابھی وہ بات مکمل کرتی کہ مہروش نے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا تو سیرت فوراً دوپٹہ ٹھیک کرتے پیچھے پلٹی تھی، مگر پیچھے کسی کو نہ پاتے اس نے گھور کر مہروش کو دیکھا۔ مہروش نے سامنے سے ساتھ ہی کہکا لگایا تھا، باقی دونوں بھی مسکراتی، جبکہ سیرت انہیں غصے سے دیکھ رہی تھی۔ مہروش کو اویس کی کال آئی تھی، وہ گیٹ پر آ چکا تھا۔ مہروش آ کے روحان اس سے لے لے، سیرت نے اسے کافی چھیڑا تھا۔ مہروش باہر آئی تو سامنے ہی اویس کی بلیک شرٹ نظر آئی تھی۔ مہروش فرنٹ سیٹ کے قریب آئی تو اس نے دروازہ کھولا تو روحان بلیک ٹی شرٹ اور شارٹ میں سیٹ بیلٹ باندھے بیٹھا بے حد پیارا لگ رہا تھا۔ ساتھ ہی ڈرائیونگ سیٹ پر اویس شاہ بھی بلیک ہی 3 پیس پہنے ہوا تھا۔ دونوں باپ بیٹا حسن میں ایک دوسرے سے بڑھتے ہوئے تھے۔ مہروش کو فیصلہ کرنا مشکل لگ رہا تھا کہ سب سے پیارا کون لگ رہا ہے۔ روحان مہروش کو دیکھتے ہوئے ہی بازو اوپر اٹھاتا ہوا کھرکھلانے لگا اور اس نے مسکراتے ہوئے باہوں کو اٹھا لیا۔ میرا بچہ، اس نے اس کی گال پر کس کرتے ہوئے بولی تو اویس نے محبت سے اسے دیکھا جو وائٹ کلر کی لانگ شرٹ کے ساتھ ہی گرے اسٹولر اوڑھے بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ اسٹولر گلے میں ڈالے ہونے کی وجہ سے اس کے ریشمی بال دونوں شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ پل بھر میں ہی اویس کو اس کی لاپرواہی پر تیش آیا تھا۔ وہ جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر آیا۔ مہروش جو روحان کو پیار کر رہی تھی باہر آتے ہی اویس کو دیکھا۔ مہروش جو روحان کو پیار کر رہی تھی اسے باہر دیکھ کر حیران ہوئی۔ اویس نے اس کے قریب آ کر زور سے پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا۔ کیا ہوا جو ایسے ریئیکٹ کر رہا تھا؟ اویس شاہ نے اسے اپنی سیٹ پر ساتھ پر اپنا حلیہ دیکھا ہے اپنا، یا یوں ہی منہ اٹھائے باہر چلی آئی ہو؟ ٹھیک تو ہے میرا حلیہ، کیا ہوا؟ وہ عجیب سی نظروں کو اویس کو دیکھتے ہوئے بولی تو وہ مزید آگ بگولا ہوا۔ تم بچی نہیں ہو جو دوپٹے کو رسی کی طرح گردن پر باندھا ہوا ہے، ابھی کھول کر سر کو ڈھانپو۔ کم از کم بندہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے احتیاط کر لیتا ہے، مگر ہر بات سمجھانی پڑتی ہے۔ اویس بے حد غصے سے اسے دیکھتا ہوا بولا تو مہروش نے اپنی غلطی مانی، باہر کافی لوگ موجود تھے، اسے خود کو ڈھانپ کر آنا چاہیے تھا۔ اچھا نا، اب نہیں ایسا ہوگا، آئندہ خیال رکھوں گی۔ وہ دوپٹہ گلے سے نکالتی سر پر ڈھانپ دیا۔ ڈانٹ نہیں رہا، سمجھا رہا ہوں، وہ اس بار قدرے نرمی سے بولا تو وہ مسکرائی۔ روحان کو زیادہ اٹھانا ابھی تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، بس ساتھ پکڑ لینا، اویس اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو مہروش نے کہا ٹھیک ہے، جلدی جاؤ آفس میں اور تم تیار رہنا عصر تک۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو مہروش نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور جھجکتے ہوئے بولے کیا مجھے آنا چاہیے؟ اویس شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کیوں نہیں، ضرور آئیے گا، اب آپ سب کو آپ سے ملنا چاہیے۔ وہ خوشی سے بولتے ہوئے اویس ہلکا سا مسکرایا۔ اوکے، جب تم دونوں کو لینے آؤں گا تو کچھ دیر کے لیے مل لوں گا۔ اویس نے بات ختم کرتے ہوئے روحان کو اس سے لے کر اسے اس کی وہی گال چومی تھی، پھر روحان مہروش کو دیا اور پھر خدا حافظ بولتی ہوئی گاڑی سے اتری اور اندر کی طرف جانے لگی۔ اویس گاڑی لے کر آگے بڑھا۔ مہروش روحان کو لے کر اوپر لاؤنج میں آ گئی کیونکہ نیچے مہمان تھے۔ ایک ملازمہ روحان کا بیگ مہروش کے کمرے میں رکھ آئی تھی۔ سب سے بڑی خواتین نیچے تھی جبکہ وہ چاروں اوپر تھی، کیونکہ اب وہ مہمانوں کی خاطرداریاں کر کر کے تھک چکی تھی۔ ان تینوں نے جیسے ہی مہروش کی گود میں روحان کو دیکھا تو تینوں ہی تیزی سے اس تک آئی۔ اس نے سب کی چھوٹے بچے بہت پسند تھے، مگر ہمیشہ تھا ہی نہیں، اس لیے وہ روحان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ روحان اتنا پیارا تھا کہ وہ تینوں پاگل ہو گئی تھی۔ سو کیوٹ یار، میرا اس کا کال تپا کر کھینچ کر بولی تو روحان بابا دیکھا بچہ ڈر گیا، تم ہٹو میں ہٹاتی ہوں۔ سیرت زوردار کہہ کے ہنستے ہوئے بولی تو مرہا کا منہ بنا کر پیچھے ہوئی۔ سیرت نے پیچھے سے آتے ہوئے روحان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو روحان نے اس کا ہاتھ تھام کر اس سے دور کیا۔ اب ہنستے ہوئے کیا ہوا سیرت، اٹھاؤ نا، وہ ہنستی ہوئی بولی تو سیرت نے غصے سے اسے گھور کر دیکھا۔ روحان کو روم میں لے جائیں میم، مہروش نے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا تو روحان جلدی سے سر ہلایا۔ ابھی مہروش اپنے روم کی طرف بڑھی تھی کہ روحان ایک نظر ایک کھڑی پلوشے پر گئی تھی۔ وہ سب ہے روحان کے اگلے عمل پر حیرت سے منہ کھول کر رہ گیا جب روحان نے مہروش کے چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کا چہرہ پلوشے کی طرف موڑا، پھر اس نے دونوں بازو پلوشے کی جانب کی اور اس کا پاس جانا چاہتا تھا۔ مم بیبی، اسے پلوشے چھوٹی سی لگی تھی تو اس نے مہروش کی طرف اس کے الفاظ سمجھتے ہوئے سب کے کہہ کے ہنسے۔ مہروش نے جیسے ہی اسے پلوشے کے پاس لے گئی تو اس کی گود میں ہمک کر پلوشے کی گود میں کودنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ بھی خوشی سے فوراً اپنی باہوں میں بھر گئی تھی۔ مہروش
تو ہونٹ باہر نکال کر رہ گئی تھی، جو اب کافی دیر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے آتے ہی بے وفائی کی اعلیٰ مثال ہے۔ سیرت اس کی حرکت پر مسکرا کر بولی تو باقی سبھی مسکرا دی۔ ارمان اب بھی سویا ہوا تھا، اس لیے میرا ریلیکس ہی۔ ویسے اب ارمان کی حالت پہلے سے تھوڑی سی نارمل تھی، کیونکہ ایک تو وہ ہاسپٹل کا ماحول بہت ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے وہاں سکون نہیں تھا، دوسرا حویلی اس کا کوئی ہاتھ سے حال نہیں رکھا جا رہا تھا۔ میرا خود ہی اس کے لیے ہیلدی کھانا بنا کر اسے کھلاتی، فروٹ کھلاتی، اور فیملی کے سب افراد اس کے پاس ہی رہتے تاکہ وہ اداس نہ ہو، اور پھر اس نے واقعی ان سب صرف ایک دن کی محبت اور توجہ کا اثر تھا۔ وہ چاروں اب صوفے پر آ بیٹھی تھی، مہروش ایک الگ صوفے پر بیٹھی اس کا دیوانہ پن دیکھ رہی تھی۔ وہ تینوں ایک صوفے پر اور بیٹھی تھی، درمیان میں روحان اور پرورشی کی گود میں بیٹھا ہوا تھا۔ روحان خود بخود ہی پرورشی سے مانوس ہو رہا تھا۔ اس نے جھک کر روحان کی پیشانی چومی تو وہ خوش ہوتا، اس کے سینے پر سر آ گیا۔ اب اس کا چہرہ سیرت کی طرف تھا، جو بیچاری حسرت سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر روحان اسے خود سے دیکھتے ہوئے پا کر فوراً آنکھیں بند کر گیا تھا۔ مہروش، کوئی انتہائی میسنا بچہ ہے تمہارا۔ سیرت دکھ اور غصے کی ملی جلی تاثرات میں مہروش کو دیکھتے ہوئے بولی تو اس نے اپنی مسکراہٹ ہونٹوں میں ہی دبائی۔ تم تو صدا کی جل ککڑی سیرت، وہ بیچارہ تمہارے پاس تو نہیں آ رہا تھا میسنا؟ پرورشی اسے گھور کر بولی۔ روحان اب بالکل اس کی گود میں ہلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میرا نے بھی اس کی جانب متوجہ کرنے لگی تھی، مگر مجال اس نے ذرا بھی ایک نظر اس پر ڈالی ہو۔ بیبی، روحان نے اسے پرورشی کی طرف دیکھ کر اسے مخاطب کیا تو وہ پیار سے اس نے زور سے روحان کے دونوں چیکس پر کس کی اور پھر سے وہ شرما دیا تھا۔ اف یار مہروش، تم کیسے رہتی ہو اس پالنے سے بچے کے ساتھ؟ کتنا کیوٹ ہے، تم تو سارا دن اسے پیاری کرتی رہتی ہے نا؟ میرا اس کی پیاری پیاری حرکتوں پر جی جان سے متاثر ہوتی ہوئی بولی تھی تو ماشاءاللہ بول کر دو یار، نظر لگ جائے گی۔ مہروش سنجیدگی سے بولی تو تینوں نے ماشاءاللہ کہا۔ پلیز مہروش، آج رات اسے یہیں رہنے دو، پرورشی نے التجا کی تھی۔ جتنا تم لوگوں کو یہ پیارا لگ رہا ہے نا، اس سے 1000 گنا زیادہ پیارا اپنے بابا کو ہے، وہ ہرگز اسے یہاں نہیں رکنے دیں گے۔ مہروش نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اوہو، ایسے ہی رہی ہو جیسے رات کو بھی اپنے ساتھ سلاتے رہو تم دونوں۔ سیرت اسے دیکھ کر مانی حیض لہجے میں بولی تو مہروش شرمندہ ہوگی۔ اس نے کوئی جواب نہیں بن پایا تھا۔ شرم کر لو کچھ، کب سے بیچاری کے پیچھے لگی ہو؟ میرا نے سیرت کو شرم دلانی چاہیے۔ سیرت نے اسے دیکھتے آنکھ دبائی۔ یہ کوئی بیچاری نہیں ہے، اور تک خاموش رہو تو پھر تمہیں مزہ چکھا دوں۔ سیرت کی بات پر میرا سر پٹا کر اس نے نظریں پھیر کی تھی۔ بی بی، بہرام صاحب آ گئے ہیں، وہ نیچے والے کمرے میں آپ کو بلا رہے ہیں۔ ملازمہ نے آ کر سیرت کو پیغام دیا تھا تو وہ مہروش نے آ کر ہاں آتے ہی اسے چھیڑا تھا۔ سیرت جلدی سے نیچے بھاگ گئی اور پھر پرورشی، روحان کو بھوک لگی ہے روم میں، وہ تمہیں اس کا دودھ بنا دیتی ہوں، پلا دو اسے۔ مہروش نے ڈھال سے بیٹھے روحان کو دیکھتی ہوئی بولی تو پرورشی نے اسے ہلایا۔ میں نیچے جا رہی ہوں، دوپہر ہو رہی ہے، اب کوئی کام نہیں آئے گا، تم لوگ بھی روحان کے دودھ پلا کر آ جانا۔ میرا کہتی نیچے کی طرف بڑھی اور دونوں مہروش کے کمرے کی طرف آ گئی تھی۔ اس وقت وہ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ اویس بھی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ماہر کی ساری فیملی وہیں تھی موجود۔ وہ لوگ ارمان کو بھی سہارا نیچے لائے تھے۔ اب وہ ایک صوفے پر شائستہ بیگم کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا۔ روحان ابھی تک پرورشی کی گود میں ہی موجود تھا۔ سب کو وہ بہت پیارا لگا تھا۔ وہ سب سے بہت باری باری اسے پیار کیا تھا، اور ماہر اب بیٹھا غصے سے روحان کو گھور رہا تھا، جو اس کی بیوی کو چپک ہی گیا تھا۔ مہروش، ارمان اور ازبیر خانزادہ کے درمیان صوفے پر بیٹھی تھی۔ سبھی اسے مزید کچھ دیر رکنے کا کہہ رہے تھے، مگر اس نے یہی کہا کہ اویس کو کہے گی کہ آفس میں اللہ میری میرا کو کی بھی گود جلدی سے بھر دے، ہمارے پاس بھی پیارا سا بچہ آ جائے گا۔ شائستہ بیگم کی بات سن کر میرا شرمندگی سے چہرہ سیرت کے پیچھے چھپایا تھا۔ ارمان بھی ان کی مانی حیضی سے دیکھنے لگا اور مزید سرخ ہو گئی تھی۔ ماما، آپ خود ہی سوچیں، عجیب نہیں لگے گا بڑے بھائی سے پہلے چھوٹے بھائی باپ بنا بیٹھا ہو؟ بہرام مسکرا کر شرارت سے کہا تو اب سیرت زمین کو گھورنے لگی تھی۔ ازمیر خانزادہ مسکراتے ہوئے تو بہرام نے ان کی طرف دیکھا تھا۔ بابا، ڈیٹس ناٹ فیئر، نیکی اور پوچھ بہرام کی بے-باکی بولا تو ادھر سیرت بالکل نورین بیگم سے چھپایا گیا تھا۔ سب کے سامنے ایسی باتیں تو عجیب سی کیفیت کا شکار ہو رہی تھی۔ اپنے چاچو سے پوچھ لو، انہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے، اور انہیں تو اگلے مہینے کوئی ڈیٹ رکھ لیتے ہیں، ارمان بھی مکمل صحتیاب ہو جائے گا۔ اور سیرت اب شرماتی ہوئی تیزی سے اٹھتی ہوئی جانب بھاگی تھی۔ بہرام مسکراتی ہوئی نظروں سے دور اس تک پیچھا کیا تھا۔
وہ جانتا تھا اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر یہ ایک دفعہ سیرت کی مرضی پوچھ لیں، پھر تیاریاں شروع کرتے ہیں۔ زبیر خانزادہ مسکرا کر بہرام کے ہونٹوں پر زندگی کی بھرپور مسکراہٹ بکھری تھی۔ دوسری طرف سامنے بیٹھے ماہر نے گھور کر بہرام کو دیکھا تھا، جس کی گاڑی ابھی تک بیچ میں پھنسی ہوئی تھی۔ بہرام اس کی گھوڑیوں سے سرے سے نظر انداز کرتا خوشی انجوائے کر رہا تھا۔ تبھی دروازے پر اویس شاہ سحر انگیز پرسنالٹی کے ساتھ لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا تھا، اور پھر وہ اسے تکلیف ہو رہی تھی اور اسے دیکھتے ہی اسے سب مرد حضرات اس کا استقبال کر رہے تھے۔ ارمان خانزادہ تو تکلیف کے باعث اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ مہروش نے اسے آتے ہوئے شرمندگی سے مسکراہٹ اپنی جگہ سے اٹھی بلوچے کے پاس آ کر بیٹھی۔ اویس سب سے ملا اور پھر آخر میں سادگی سے ارمان کا حال پوچھتا ہوا بہرام کے ساتھ بیٹھا۔ ارمان نے بس ٹھیک ہوں کہہ کر جان چھڑائی تھی۔ وہ ہرگز اویس کا الزام نہیں بھول سکتا تھا۔ وہ بس واپس جانا چاہتا تھا، اور احتشام کتنے اچھے دوست ہیں، لیکن پھر بھی اس نے ایک گھٹیا الزام لگایا تھا اور اب تک ارمان بے گناہ ثابت نہیں کر پایا تھا۔ اویس اس کی بات سننا چاہتا تھا، لیکن روحان بھی اپنے بابا کو دیکھتا بی بی کو بائے بولتا اس کے پاس جا کر اس کی گود میں بیٹھ چکا تھا۔ ماہر نے اسے علیحدہ ہونے پر شکر کا سانس لیا، نہیں تو وہ بچے اب اسے اپنے رقیب ہے لگنے لگا تھا۔ چلیں۔ تقریباً 15 منٹ بعد اویس سوالیہ نظروں سے مہروش کو دیکھتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ بس روحان کی چیزیں پیک کر کے اس کا بیگ لاتی ہوں، آپ اٹھیں، وہ سادگی سے کہتے ہوئے اٹھی، اور اویس بھی روحان کو اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سب کو خدا حافظ کہتا قدم بڑھانے لگا تھا کہ روحان کی آواز پر ٹھہرا، بیبی بائے بائے۔ روحان پھر سے اپنے بیبی سے مخاطب ہوا تھا۔ وہ ہاتھ ہٹل رہا تھا، وہ اتنا کیوٹ لگ رہا تھا کہ پلوشی کا دل کر رہا تھا اسے پھر سے اٹھا لے۔ ماہر نے اب کی بار ضبط سے اسے پٹاخے بچے کو دیکھا، اور جو اس کی بیوی کے پیچھے ہی پاویز اس کی حرکت پر مسکرایا تھا، جبکہ باقی سب بھی محبت سے روحان کو دیکھتے مسکرا دیے تھے۔ وہ تھا ہی اتنا پیارا کہ اس نے ایک ہی دن میں ان سب کے دل جیت لیے تھے۔ اویس بیٹا، کل بھی روحان اور مہروش کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دینا، بچیاں خوش ہو جاتی ہیں۔ شائستہ بیگم کی بات پر جہاں اویس نے ہلایا تھا، وہیں ارمان نے بھی منہ بنایا تھا۔ بچیوں کو اتنی خوشی ہوتی ہے، بچوں کو آنے سے تو اسے اپنا ہی پیدا کریں، ارمان دھیمی آواز میں بڑبڑایا، جو اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں سن پایا تھا۔ آج 15 دن ہو گئے تھے۔ ارمان کی حالت اب بہت بہتر تھی، وہ خود چل بھی لیتا تھا اور باقی سب کام خود بھی کرنے لگا تھا۔ اب بس کچھ ویکنس تھی، جو اب ڈاکٹر چیک اپ کر آیا تو انہوں نے کہا اگر اسی طرح ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں تو کچھ دنوں میں وہ مکمل پہلے جیسی حالت میں آ جائیں گے۔ ادھر مہروش بھی اب کبھی روز آئے نہ آئے ایک دن چھوڑ کر حویلی آنے لگی تھی۔ روحان کا دل بھی اب ان کے ساتھ زیادہ لگنے لگا تھا، کیونکہ ان کی حویلی میں افراد کم ہونے کی وجہ سے وہ بور ہوتا، مگر یہاں کافی سارے لوگ دیکھ کر وہ خوش ہو جایا کرتا تھا۔ اویس نے اپنی طرف سے ساری دشمنی ایک طرف رکھ دی تھی۔ وہ مہروش کو اس حالت میں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ اسے ہرگز وہاں جانے سے نہیں روکتا تھا۔ رابعہ بیگم نے اسے سمجھایا تھا جو ہونا تھا ہو گیا، اگر ارمان نے احتشام کو مارا بھی ہو تو پھر بھی۔ دوسری طرف سے سیرت کی رخصتی کے لیے رضامندی لے لی گئی تھی۔ اب حویلی میں شادی کی تیاریاں بھی زور و شور سے چل رہی تھی۔ ماہر بیچارہ تو اپنی ہی دنیا میں مگن تھا، ابھی تو بس اس کی بیوی کا بزنس رہتا ہے، باقی پلوشیں ساتھ ساتھ روحان کو بھی دیکھ رہی تھی۔ بہرام نے جب آفس آیا تو لوٹتا ہوا روحان فوراً اس کی گود میں چڑھ جایا کرتا تھا۔ بہرام کو وہ چھوٹا سا بھالو بہت پیارا تھا، جو ہر وقت حویلی کی رونق بچائے رکھتا تھا۔ مہروش کی طبیعت اب کچھ دنوں سے خراب تھی، چکر اور الٹیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اویس باقی ان سب بات سے بہت پریشان تھے۔ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو اس کی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی، بات بات پر رونے لگتی تھی۔ سب اسی حالت پر پریشان تھے۔ شائستہ بیگم کو تو کافی مرتبہ اویس سے کہا تھا کچھ دن مہروش کو انہیں پاس چھوڑ دے، وہ خود اپنا خیال ٹھیک سے نہیں رکھتی، اس لیے اس کا یہ حال ہے، مگر اویس کو یہ بات منظور نہیں تھی۔ مہروش کا بھی کہنا تھا کہ وہ اس کا اپنا گھر ہے، وہ کیسے سب کچھ چھوڑ کر یہاں آ جائے۔ رابعہ بیگم بھی کئی دفعہ اسے وہ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی، مگر آج 10واں دن تھا، اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اب بھی مہروش خان ہاؤس میں اپنے روم میں موجود تھی۔ شائستہ بیگم اس کے پاس بیٹھی تھی اور اس کے لیے فروٹ کاٹ رہی تھی اور آرام سے لیٹی انہیں دیکھ رہی تھی۔ جب بہرام شام اس کے پاس آ کر بیٹھے، مہروش اسے دیکھتے اٹھنے لگی تھی تو بہرام نے اسے لیٹے رہنے کا اشارہ کیا۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ بہرام محبت سے بولا تو بیڈ کے پاس رکھے
صوفے پر بیٹھ گیا۔ روحان اب بیڈ کے پاس آتا مہروش کے نزدیک کھڑا ہو گیا تو مہروش نے ایک ہاتھ سے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ بہتر ہو وہ نکاح سے بولی اور بہرام نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ وہ اتنی سی بیمار لگ رہی تھی کہ بہرام کا دل کر رہا تھا کہ پہلے جیسی ہنسی مسکراتی مہروش بن جائے۔ تنگ تو نہیں کیا روحان نے آپ کو؟ مسکرا کر روحان کو دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بہرام سے مخاطب ہوئی اور مسکرایا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، انفیکٹ اسے مل کر تو میری ساری پریشانیاں بھی مجھے بھول جاتی ہیں۔ بہرام محبت سے روحان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، ماشاءاللہ روحان ہے ہی اتنا پیارا۔ اب بس میری تو یہی دعا ہے کہ اب حویلی میں جلد ہی بچوں کی لائن شروع ہو جائے۔ شائستہ بیگم مسکرا کر کہا تو بہرام اپنی مسکراہٹ دبا گیا۔ ارمان نہیں آیا اس کے سوال پر بہرام نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کہہ رہا تھا کہ ضروری فائل بنانی ہے، وہ بنا کر آئے گا۔ بہرام نے اس کے نہ آنے کی وجہ بتائی۔ کتنی دفعہ کہا کہ بھائی اکٹھے ہو جایا کرو، وہ فکر مندی سے بولی تھی اور بہرام اس کے اپنے انتظار میں لے لیا۔ امی وہ بابا ساتھ آ جائے گا، آپ پریشان مت ہو، ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ساتھ نہیں ٹوٹے گا۔ جو اس دفعہ بھی مقابلے کی گولیاں کھا لی ہیں تو میں بھی سوچتا ہوں کہ مرنے والا جو بھی ہے سامنے آ جائے گا۔ چپ کر گولیاں کیوں مارتا ہے؟ بہرام سنجیدگی سے بولا تو شائستہ بڑھا گئی۔ پھر انہوں نے فروٹ کاٹا اور پھر سب اس کی پلیٹ میں مہروش کے پاس رکھی اور انہوں نے مہروش سے کہا کہ یہ فروٹ کھا لو۔ وہ اٹھتی ہوئی بولی تو بہرام بھی کہتا ہوا کھڑا ہوا اور روحان کے پاس مزید اسے دیکھنے لگی۔ بام وہ سب کے ابھی بہرام اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کے نام سے پکارا تو مہروش نے گور کر جبکہ بہرام نے مسکرا کر اسے دیکھا جو اب بہرام کے ساتھ جانا چاہ رہی تھی۔ ہان نوٹ بام بیبی بام ماموں ہیں یہ آپ کے، اسے لیتا جاؤں؟ بہرام نے مہروش کو سنجیدگی سے کہا، نہیں، اس نے صبح سے ایک فیڈر بھی دودھ نہیں پیا، کب سے بھوکا ہے، پھر اب دودھ پلاؤ گی؟ وہ مسکراتی اٹھتی ہوئی بیٹھ گئی۔ بہرام نے سر ہلاتا ہوا کمرے سے نکلا تو مہروش نے بیڈ سے اٹھتے ہی روحان کو بیڈ پر لٹایا، اپنے موبائل میں کارٹون لگا کر اسے موبائل پکڑایا اور کیونکہ وہ محترم کارٹون کے علاوہ فیڈر نہیں پیتے تھے، اس کے بیگ سے فیڈر نکال کر روم فریج میں دودھ اس میں ڈالا اور پھر فیڈر بند کر کے اب اس تک آئی تھی اور پھر جو اب تھکن کے باعث ہلکی ہلکی آنکھیں کھولے ہوئے تھا۔ مہروش نے خود ہی آنکھیں بند کر لی تھی اور موبائل اپنے ہاتھ میں لیتے روحان کو اپنی طرف ہاتھ میں اس کے ٹکا لی۔ مم کی پاگل پن سی جان، مہروش اس کی آنکھوں میں ہونٹوں سے کی محبت سے بولی۔ کچھ دیر میں روحان کی آنکھیں بالکل ہی بند ہوتی اس کے سونے کی یقین دہانی کروا چکی تھی۔ مہروش نے آہستہ سے حالی فیڈر سائڈ پر رکھتے ہوئے موبائل بند کیا اور پھر اس نے اچھے سے کمر اڑا دیا۔ ابھی اس نے اپنے فروٹس کی پلیٹ ہی پکڑی تھی کہ اس کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ فون پر اویس کا نام ہی جگمگایا تھا۔ مہروش نے مسکرا کر آن کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ اور وہ بہتر ہوں کچھ، اویس نے کچھ ہی لہجے میں مسکرائی تھی۔ مہروش اس کی محبت بڑے دل سے خوش اور مطمئن ہوئی۔ جی صبح تو اس نے سیب کھایا تھا مم۔ ہاں ٹھیک، کب سے کھیل رہا ہے؟ اب زبردستی دودھ پلا کر چرایا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اسے، نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ وہ اب اس کی طرف سے دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ اویس اس کی طرف سے بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اوکے، تم کچھ دیر ریسٹ کر لو، بعد میں بات ہوگی۔ اویس نے مسکراتے ہوئے، میں سوچ رہی تھی کہ سب کی ایک دعوت کر لیتے ہیں، شادی سے پہلے سمرین لوگ بھی آ جائیں گے، اویس کے گھر والوں کو بھی انوائٹ کر لیتے ہیں۔ رات کو ازمیر خانزادہ بیڈ پر ٹیک لگائے برگردانی کر رہے تھے، مشغول تھے جب شائستہ بیگم ان کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی تھی، اور شادی کی تیاریاں نپٹا لیتے ہیں، اور اسی بارے میں وہ ان سے بات کر رہی تھی کہ جلدی سے اسی طرح سے اس کی بات پوری ہو رہی تھی اور ماہر تو اپنے امی ابو کی بات سن رہا تھا خاموشی سے اور کچھ کہہ بھی تو نہیں سکتا تھا۔ اس نے اس سے پہلے ہی اپنی رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ خیال تو اچھا ہے، وہ ہینک اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا تھا، اور جلدی سے ہم اس کی شادی کی تیاریاں کرتے ہیں تو آپ بتا دیں کب رکھیں؟ اس کے سوال پر ازمیر خانزادہ نے اس کی طرف دیکھا۔ پرسوں کی رکھ لو، کل سب کی انویٹیشن بھیج دینا۔ وہ آہستہ سے بولے تو انہوں نے بھی سر ہلا دیا۔ مجھے اویس نے بہت متاثر کیا، بہت ہی نیک اور اچھی بات ہے۔ مہروش کو دیکھتی ہوں تو جی اٹھتی ہوں، اس کے لہجے میں بھی بیٹی اور داماد کے لیے محبت ہی
واقعی بہت اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ۔ ازمیر خانزادہ نے بھی ان کی بات کی تائید کی۔ تیاریاں مکمل ہوگی شادی کی۔ ازمیر نے کے سوال پر شہزاد بیگم نے اس بات میں جنبش میں سر ہلاتے سب کچھ ہو گیا ہے، بس بچیوں کی کچھ ہلکی پھلکی شاپنگ باقی ہے، بس ایک چکر لگا لیں، بازار کافی کچھ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ وہ جواب دیتی تکیے پر سر رکھتی آنکھیں موندی۔ ازمیر خانزادہ بھی لائٹ آف کرتے اپنے عمدہ کو اپنی جگہ سے خداحافظ کہتا بس ہو گیا تھا۔ سب لڑکیاں لاؤنج میں بیٹھی سیرت کے کپڑے سامنے رکھی ان کا تبصرہ کر رہی تھی۔ نورین اور شائستہ بیگم ان کے پاس آ کر بیٹھی اور مسکرا کر باتیں سن رہی تھی۔ مہروش آج بھی آئی ہوئی تھی حویلی میں۔ شادی کے